अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर से अमरीकी वजीर खारजा के टेलीफोनिक राबते में दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतहों के नुमायां हालात व वाक़यात का जायजा लिया गया है। वायरस की रोकथाम के लिए कतर की कोशिशें जारी हैं। रोजाना के मुतासरीन की तादाद में कमी आ रही है और वजारत औक़ाफ ने मजीद 150 मस्जिदें आज से खोल दी हैं। माइक पॉम्पियो ने इलाके में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की अहमियत पर जोर दिया है। लुबनान में नए वजीर आज़म के नाम के तयन के लिए पार्लिमानी मेंबरान के दरमियान मुशावरत। अमरीका के अगले सदारती इंतखाबात में पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए जाने को कबूल करने के खिताब में ट्रंप ने अपने मुखालिफ जो बाइडन पर अटैक किया है। सामने ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के साथ दोस्त मुल्क रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के वजीर खारजा जनाब माइक पॉम्पियो ने टेलीफोन पर बातचीत की है। इसमें दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन और उसे मजीद फरोग देने के वसाइल पर गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा इस राबते में मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात पर भी बातचीत हुई है। कतर और रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बहुत मजबूत और मुस्तहकम हैं और गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तो ये ताल्लुकात व ताउन तमाम तर शोबों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और शराकत की सतह तक पहुंच गए हैं। दोहा और वाशिंगटन मुतअद्दिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल के बारे में मुसलसल मुशावरत की हालत में रहे हैं और बाहमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इक़्तिसादी पार्टनरशिप के शोबों में दोनों मुल्कों के आला अहलकारों के दरमियान मुलाकातों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहता है। दोहा और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात के इस्तेहकाम गहराई का अंदाज़ा उन मुख्तलिफ अहम किरदारों से भी लगाया जा सकता है जो कतर इस इलाके के इस्तेहकाम और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के फरोग के लिए अदा कर रहा है। इसके अलावा दोहा इलाके के अमन और आलमी इस्तेहकाम की कोशिशों में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहा है और वो दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए अमरीका का एक स्ट्रेटेजिक इत्तिहादी भी है। वजारत सेहत आमा ने आज ऐलान किया है कि मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के मजीद 208 केसेस रजिस्टर हुए हैं। इनमें से 198 अफराद तो मकामी तौर पर ही यहीं के रहने वाले हैं और यहीं मुतासिर हुए हैं, जबकि 10 अफराद वो मुसाफिर हैं जो बैरून मुल्क से आए हैं और उन्हें क्वारंटीना में रखा गया था। इसके अलावा एक और मरीज जाँ बहक हो गया है। वजारत सेहत आमा ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 220 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह अब तक यहाँ इस बीमारी से सेहत पाने वालों की मजमूई तादाद 1,15,017 हो गई है। कतर ने ये अम्र साबित कर दिखाया है कि वो कोरोना की वबा का मुकाबला करने के लिए दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा तैयारी रखता है और वो बहरानों से निपटने की सलाहियत रखता है। इसलिए ये बात आम है कि कतर आफतों और सानहों से निपटने की सलाहियत के लिहाज से दूसरों के लिए एक काबिले तकलीद मिसाली मुल्क है। मुल्क में
احتیاطی اقدامات کے نفاذ اور صحت کے شعبوں کی طرف سے مقرر کردہ پابندیوں کو نافذ کرتے ہوئے تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے، یہاں کے متعلقہ اداروں نے 6 افراد کو حراست میں لے لیا ہے، جنہوں نے گھر میں گوشہ تنہائی میں رہنے یعنی ہوم کوارنٹینا کی خلاف ورزی کی تھی، حالانکہ انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ صحت کے متعلقہ اداروں کی طرف سے مقرر کی گئی شرطوں اور اقدامات کی مکمل پابندی کریں گے، اور اب اس خلاف ورزی کی وجہ سے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حمد جنرل اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر یوسف المسلمانی نے کہا ہے کہ اگر ہم احتیاطی اقدامات اور سفارشات کی مکمل پابندی کرتے رہیں تو پابندیاں اٹھانے کے 4تھے مرحلے تک بآسانی پہنچ جائیں گے، جسے اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اب کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں نافذ مختلف پابندیوں کو مرحلہ وار اور بتدریج اٹھائے جانے کے سلسلے میں وزارت اوقاف و اسلامی امور نے آج جمعے کی نماز کے وقت سے مزید 150 مسجدیں کھول دی ہیں۔ اسی طرح یہاں کے شہریوں اور یہاں مقیم باشندوں کی صحت و سلامتی اور ان کی صحت و سلامتی کی حفاظت اور کورونا وائرس کی روک کے لیے وزارت تجارت و صنعت نے تجارتی کمپلیکسز، مارکیٹوں اور خریداری کے مراکز میں آئندہ منگل کے روز سے یہ پابندیاں بتدریج اٹھانے کے 4تھے مرحلے کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر نے عراق کے شمال مشرقی علاقے میں باقوبہ کے قریب ایک ملٹری چیک پوسٹ پر کیے جانے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں ایک فوجی ہلاک اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ انقرہ میں ترکی کے وزیر دفاع جناب خلوصی اکار سے لیبیا کے وزیر داخلہ جناب فتحی باشاگان کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اس ملاقات میں زیر بحث آئی ہے۔ اس اثناء میں ترک پریزیڈنسی نے بتایا ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان اور لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری کے درمیان مذاکرات میں لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، مشترکہ سمجھوتوں اور انہیں فعال بنانے اور مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خلیج کی کونسل برائے تعاون کی وحدت کے ذریعے علاقے میں امن و سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے حصول کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ البتہ مائک پومپیو کے دورہ امارات میں ابوظبی اور تل ابیب کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام کے علاوہ کسی دوسرے موضوع پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا دورہ مشرق وسطی مکمل ہو گیا ہے، جس میں وہ اسرائیل، سوڈان، بحرین، امارات اور عمان گئے تھے، اور ان کے اس دورے کے فوری بعد اب امریکی صدر کے مشیر جیرڈ کوشنر کی قیادت میں ایک امریکی وفد تل ابیب پہنچ گیا ہے، اور اس نے امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے سمجھوتے کا ذکر کرتے ہوئے ایک نئے دورے میں خلیجی ملکوں کو قائل کرنے کی بات کی ہے کہ وہ قابض اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سمجھوتے کر لیں، اور اس دورے میں اسرائیل، امارات، سعودیہ اور مراکش شامل ہوں گے۔ جیرڈ کوشنر نے امریکی رسالے نیوز ویک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اسرائیل اور مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں کے درمیان امن سمجھوتا تو ہونا ہی ہے، اور اب تو صرف یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ علاقے کی نئی نسل اس امپروومنٹ کے لیے بہت جذباتی ہے۔
لگتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کے بعد اب ایک اور سرگرمی سامنے آ رہی ہے تاکہ اس دورے کے مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ لیبیا کی صدارت یعنی پریزیڈنسی نے لبنان کی صدارت یعنی پریزیڈنسی نے آئندہ پیر کے روز پارلیمانی مشاورت کا وقت مقرر کیا ہے جو نئے وزیر اعظم کے نام کے تعین کے لیے ضروری ہے۔ لبنان کے سیاسی حلقوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے تاکہ سب مل کر کسی ایک نام پر متفق ہو جائیں، خاص طور پر کہ سابق وزیر اعظم سعد الحریری نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے آئندہ امیدوار نہیں ہیں۔ ترک وزیر دفاع خلوصی اکار نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کا ملک بحر روم یعنی میڈیٹرینین کے مشرقی علاقے میں اپنے مکمل حقوق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے مہینے کے ابتدائی دنوں میں بارودی ہتھیاروں کے ساتھ وہاں فوجی مشقیں کی جائیں گی۔ ادھر جرمن چانسلر انجیلا میرکل نے یونان اور ترکی کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے بحر روم کے مشرقی حصے کی صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور آج کے اس نشریے کی آخری خبر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حریف ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن پر اٹیک کیا ہے اور اگلے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار بنائے جانے کو قبول کرنے کے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن بائیں بازو کا ایک انتہا پسند ہے جو امریکیوں کے ہتھیار ضبط کر لینا چاہتا ہے اور ان کی جابز چرا لینا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات پوری امریکی تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہوں گے، اور اگر وہ ان انتخابات میں جیت گئے تو پھر ملک کو تاریخ کی سب سے مضبوط اکانومی یعنی معیشت دیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر سے امریکی وزیر خارجہ کے ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور علاقائی و بین الاقوامی سطحوں کے نمایاں حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں، روزانہ کے متاثرین کی تعداد میں کمی آ رہی ہے اور وزارت اوقاف نے مزید 150 مسجدیں کھول دی ہیں۔ مائک پومپیو نے علاقے میں امن و استحکام کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ لبنان میں نئے وزیر اعظم کے نام کے تعین کے لیے پارلیمانی ممبران کے درمیان مشاورت، اور امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات میں پارٹی کی جانب سے امیدوار بنائے جانے کو قبول کرنے کے خطاب میں ٹرمپ نے اپنے مخالف جو بائیڈن پر اٹیک کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے